नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर अफगानिस्तान के मामले के ऊपर OIC के जो 17वें गैर मामूली इजलास का इनकाद हुआ, एक बहुत बड़ी और तारीखी एक इनकाद हुआ है इसका, जिसमें जो OIC के वज़ीर ख़ारजा उनकी शिरकत इसके अंदर हुई और अफगानिस्तान के अंदर उभरते हुए जो इंसानी अलमिया है उसके ऊपर बातचीत की गई है कि ये एक ऐसा अलमिया है जिसके ऊपर अगर दुनिया ने आज काम ना किया, आज पेशरफ ना हुई, तो फिर ये बहुत बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जिसका न सिर्फ अफगानिस्तान इस खत्ते बल्कि दुनिया भर को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और ये आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इससे खिताब भी किया और कहा यह कि मुस्तहकम अफगानिस्तानी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुआविन साबित हो सकता है। अब से कुछ देर पहले मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल OIC के दरमियान, और उन दोनों ने मिलकर जिन चीज़ों के ऊपर जो मुत्तफ़िक़ा करारदाद थी उसमें ह्यूमैनिटेरियन जो ट्रस्ट फंड है उसके क़याम के ऊपर इत्तेफाक किया गया है। फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो अफगानिस्तान के मामले के ऊपर उसके ऊपर बात की गई है। जो फाइनेंशियल और बैंकिंग चैनल्स हैं उनको खोलने के हवाले से इत्तेफाक किया गया है कि OIC की तरफ से स्पेशल एनवॉय ये खुसूसी मंदूब जो है वो उसके ऊपर उस पर रखने के हवाले से इत्तेफाक किया गया, और साथ साथ जो है वो OIC और UN एजेंसीज के दरमियान जो राब्ता कारी है उसके ऊपर इत्तेफाक किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको बता दें कि जो OIC इजलास की जो अहम नुकात रहे, जो मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहे गए, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुस्तहकम अफगानिस्तानी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुआविन साबित हो सकता है, और इसी के साथ साथ अफगानिस्तान की मदद करना हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था। हमेशा अफगानिस्तान के मसले पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाया, सेक्रेटरी जनरल OIC की जानिब से कहा गया। अफगानिस्तान में कशीदा सूरत हाल के खत्ते और दुनिया पर असरात मुरतब हो सकते हैं, ये कहना था सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान मुस्लिम ममालिक के लिए चैलेंज है, तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए उम्मत मुस्लिम अपना किरदार अदा करे, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कहा गया। और बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो पूरी दुनिया मुतासर होगी, नुमाइंदा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा उनकी जानिब से कहा गया। आज इसी मौजू के ऊपर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ दीगर मेहमान भी होंगे, लेकिन जो खुसूसी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर मुझे बताइएगा ज़रा सा कि आज का ये जो सेशन रहा है कितनी इंपॉर्टेंस आप इसको देखते हैं, और जो इंसानी अलमिया की बात हो रही है अफगानिस्तान में, आज इस इजलास के बाद, इस सेशन के बाद आप कुछ बेहतरी नजर आने की उम्मीद रखते हैं? जी, बहुत ही अहम इजलास हुआ मेरे ख्याल में, क्योंकि काफी मसाइल बढ़ गए थे। अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। एक इंसानी अलमिया एक जन्म ले रहा है, पूरी दुनिया से आवाजें आ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भी आ रही हैं, हर तरह से वार्निंग्स आ रही हैं, अलार्म बेल्स बज रही हैं कि जनाब ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है इंसानी। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है उसका भी इकोनॉमिक कोलैप्स होने जा रहा है, ना बैंक्स में पैसे हैं, ना कोई कारोबार हो रहा है। तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे एक इम्प्लोजन, अंग्रेजी का एक लफ्ज है, अंदर से फट ना जाए ये सारा। और अगर दुनिया का ये ख्याल है कि उसके फटने से उनको नुकसान नहीं होगा, तो ये आज इस कॉन्फ्रेंस ने बताया कि जनाब सबको नुकसान होगा, और अमेरिका और यूरोप और इन सबको, क्योंकि यहाँ से फिर लहरें उठेंगी रिफ्यूजीज की, यहाँ दहशत गर्दी की जड़ें बनेंगी दोबारा, और एक लिहाज से दुनिया 20-25 साल 30 साल पीछे चली गई। तो सर ये जो बैंकिंग चैनल्स की बात है, इनको अनलॉक करने के हवाले से एक आप ही के एक बात आपने जिसकी निशानदेही की है वो ये कि जो UN की जो सैंक्शंस हैं इसके हवाले से एक निशानदेही आपकी तरफ से की गई है। किस तरीके से मुमकिन होगा? क्योंकि एक तरफ तो अफगानिस्तान की हुकूमत है, चले ठीक है नहीं मानते उसको, लेकिन अफगानिस्तान के अवाम भी तो हैं, पैसे देने के लिए वहां पे पैसा नहीं है, वहां पे बढ़ती हुई गुर्बत है, इसको कैसे, यानी इस तरफ क्यों नहीं दुनिया देख रही? देखिए, मैं अभी इसका एलामिया देख रहा था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि OIC के ममालिक जो हैं वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें परमानेंट 5 के साथ। सिक्योरिटी काउंसिल की एक बड़ी जिम्मेदारी है जी इसमें, क्योंकि जब तक वो एग्जेम्पशंस नहीं देते उन सैंक्शन से, वो कोई रास्ता नहीं निकालते, तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंच नहीं सकती। मसला ये नहीं है कि पैसे जमा होने हैं या नहीं होने, पैसे तो जमा हुए हैं, पहले भी हुए हैं और भी हो जाएंगे। असल मसला उनकी तरसील का है, अवाम तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि तालिबान हुकूमत के साथ आप डील नहीं कर सकते, जो एंटिटी डील करेगी उस पर भी सैंक्शन लग जाएंगी। तो चुनांचे कोई किसी किस्म की एग्जेम्पशन चाहिए, उसके लिए अमेरिका बहादुर जो है उसका ताउन भी चाहिए। अब अमेरिका का मसला ये है, और वहां पे मेरी कई जगहों पे बातचीत हुई है, वहां मसला उनका ये चल रहा है कि वहां दाखिली सियासत में ये फंस गया है मसला, और रिपब्लिकन्स ने इतना प्रेशर डाल दिया है डेमोक्रेट्स पे कि जो बाइडन ने कोई इस पे फैसला नहीं कर रहे, या कम से कम वो तालिबान की मदद करते हुए देखा नहीं जाना चाहते।
اب ایسے لاک جیم کی وجہ سے وہاں سے انہوں نے فنڈز بھی نہیں ریلیز کر رہے، مالیاتی اداروں کو بھی کوئی خاص چھٹی نہیں دے رہے، کچھ تھوڑی موومنٹ ہوئی ہے لیکن بہت کم. تو اس مسلم دنیا کی طرف سے ایک بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا کہ جناب اس کا کوئی حل نکالے، یہ اس طریقے سے چلے گا نہیں. ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ تو بنایا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے این جی اوز وغیرہ کی طرف سے جائیں گے، لیکن اصل جو چابی ہے نا وہ وہاں پہ ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ آج اچھا پیغام یہاں سے گیا ہے، اور امید ہے کہ فالو اپ میں امریکہ بھی اس بات کا احساس کرے گا کہ یہ اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہے جتنا. رائٹ ہو گیا سر، لیکن آپ نے کہا امریکہ احساس کرے گا، لیکن آج کے ہونے والے اس اجلاس کا جو پیغام گیا ہے یقیناً ویسٹ تک تو پہنچی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ہل جل ہوگی، یا جو ریلکٹنسی ہے جو ابھی تک وہاں سے جو پیش رفت نہیں ہو رہی ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی اور یہ ڈیڈ لاک رہے گا اسی طریقے سے؟ دیکھیں جی، اتنا آسان نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، مکمل سینکشنز تو نہیں اٹھانے جا رہے، کیونکہ وہ سینکشنز کا ایک پروسیس ہے پورا کا پورا، وہ ڈی لسٹنگ ہو، پورا ایک کنسنسس بنے سارے P5 کا بھی، تب ہوتا ہے. لیکن ایگزیمپشنز مل جا سکتی ہیں، کم از کم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ایگزیمپشن ملنی چاہیے. دوسرا ہے مسئلہ سیاسی. امریکہ کو سیاسی طور پر بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے کابل میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو آج آپ اس کے اوپر اپنی ایک آپ نے بنا لی، لیکن اگر آپ فرض کیا یہی رویہ جس کو میں انگریزی میں اکنامک کوشن کہوں گا، وہ اگر رکھا رویہ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت نہ ٹھہر سکے. لیکن اگر یہ حکومت نہیں ٹھہرے گی تو واٹس دی مارننگ آفٹر، کیا کریں گے اس کے بعد؟ کیا ہوگا آپ دیکھیں کیا ہوگا. یورپ جو ہے وہ چند سو، جس طرح ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ چند سو جب ریفیوجیز جاتے ہیں تو ایک اسلامو فوبک ماحول بن جاتا ہے وہاں. تو کیا جب یہ ہزاروں یہاں سے نکلیں گے، لاکھوں نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کی آئسس موجود ہے ابھی تک، اور باقی بھی تنظیمیں موجود ہیں. ان کا اعلامیہ میں نے پڑھا ہے، نام بھی پڑھا ہے، داعش بھی، القاعدہ بھی، PTP ہے، ETIM، ان سب کے نام پڑھے ہیں میں نے. تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ سب کو اس بات کا بڑا سخت خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طالبان بھی چلے جائے، باقی بھی سب چلے جائے، اور رہ جائے سارے دہشت گرد تنظیمیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بڑا ہی سخت نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ خطے کے ممالک کو، مسلمان ممالک کو، مغرب کے ساتھ خصوصاً امریکہ کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے جلد از جلد. بہت شکریہ آپ کا اعزاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری، آپ میرے ساتھ موجود تھے اور اپنے ویلیوبل جو آپ کے جو انالیسس تھا اس سے آپ نے اس چیز پر بات چیت کی. آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود رہیں گے پروگرام میں آگے سابق سفیر ایاز وزیر صاحب میرے ساتھ ہوں گے، مشتاق یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور بریگیڈیئر اسحاق خٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے جو پاک افغان کوآپریشن فورم کے ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ تینوں مہمانوں سے مزید میں پروگرام کو آگے لے کے چلوں گا. ایاز وزیر صاحب، آپ کا انالیسس کیا ہے اس معاملے کے اوپر؟ ہم بہت ساری بات کرتے رہے ہیں افغانستان کے معاملے کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ انسانی المیہ جو اب سر پر منڈلا رہا ہے؟ اس بارے میں تو بہت عرصے سے بات کی جا رہی ہے. جی بالکل نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن کچھ وجوہات بھی ہیں. لیکن طالبان کی جو پچھلی حکومت تھی اس کے کچھ زیادہ اچھے اثرات نہیں تھے. لوگوں کے سیریس خدشات اس وقت بھی تھے، اور اب یہ جو دوبارہ آ گئے تو اسی تناظر میں یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی طالبان کہتے تو ہے کہ ہم بدل گئے ہیں، تو وہ کتنے بدلے ہیں، کتنے دنیا کے ساتھ وہ چل سکیں گے. تو ایک مین وجہ تو یہ تھی. دوسری ظاہر بات ہے طالبان خود بھی میرا خیال ہے اتنی جلدی افغانستان ٹیک اوور کرنے کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں تھے، اور حکومت چلانے کے لیے پراپر اس طرح پلاننگ نہیں کی تھی. وہ تو جنگ کی حالت میں آ گئے، اشرف غنی بھاگ گیا، مجبوری کے حالت میں اس سے ٹیک اوور تو کرنا تھا، لیکن انہوں نے اپنا گھر صحیح طریقے سے سیٹ نہیں کیا. پھر اس کے اندر ظاہر بات ہے کچھ، لیکن ان ساری چیزوں کا جو خمیازہ ہے اور جو ان سب کے جو اثرات ہیں وہ تو افغانستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں. یہ خطہ برداشت کرے گا، یہ دنیا برداشت کرے گی. دیکھیں وہ تو جب پچھلے 20 سالوں پہ نظر ڈالے تو اس کا خمیازہ بھی تو انہی افغانوں نے اور اسی خطے کے لوگوں نے برداشت کیا. افغانستان کوئی پرامن تو نہیں تھا، جنگ جاری تھی، اس کے اثرات ہمارے سب کے اوپر تھے. یہ الگ بات تھی کہ وہ امریکہ کا قائم کردہ وہ ایک حکومت تھی اور انہی کی مدد سے چل رہی تھی وہ حکومت، ورنہ شاید وہ 2 مہینے بھی نہ گزار سکتے اپنی تعین. لیکن طالبان کو
میں اس لیے اس لحاظ سے شاباش دوں گا کہ 4 مہینے ہو گئے کوئی ان کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رہا تو امریکہ یا ویسٹ کا ان کا مالی مدد. ٹھیک ہو گیا. میں سر آپ کی اس بات کو لے کر ذرا بریگیڈیئر اسحاق صاحب کی طرف ذرا جاؤں گا, ان سے پوچھتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب یہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ کا سلسلہ ہے اس وقت, میں سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ موسم کی شدت ہے, کون سی ایسی چیز ہے, کیونکہ ہم نے اجلاس بھی کر لیا, قرارداد بھی آ گئی, اتفاق بھی کر لیا گیا, جن چیزوں پر عمل کرنا ہے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ اٹس جسٹ دا بگننگ, اس سے آگے ابھی اور بہت ساری چیزیں لے کے جانی ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا؟ افغان عوام کو, وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت؟ تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے اس فورم پہ انوائٹ کیا. دیکھیں افغانستان کوئی والی, ابھی میں سن رہا تھا وزیر صاحب کی بات, یاز وزیر صاحب کی, اور اس سے پہلے تھوڑی سی بات سنی ان کی اعزاز چوہی صاحب کی بھی. دیکھیں افغانستان میں اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک کرائسس لائک سچویشن ہے, اور یہ کرائسس لائک سچویشن اچانک نہیں آئی ہے. یہ اچانک میں اس لیے کہتا ہوں نہیں آئی ہے, اندازہ ہو جانا چاہیے تھا ہم سب کو. ہم سب سے مراد جب ہم کہتے ہیں تو اس میں مراد پاکستان بھی ہے اور دنیا کے بڑے ممالک بھی ہیں, اور جو گلوبل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, اور جو گلوبل آرگنز لائک WFP ہو گیا, یونائٹڈ نیشن ہو گیا, ICRC, ان سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جب امریکہ نے وہاں سے نکلنا تھا تو امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں کے جو اقتصادی حالات تھے انہوں نے خراب ہونا تھا. ٹھیک ہے, ہم سیکورٹی کے حالات بہت اچھے ہیں وہاں پر, لیکن دوسری طرف جو انسانی المیہ ہے اس کو تو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. اگر ہم اپنے آپ کو ایک اچھی انسانوں کی نسل کہتے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے چیزوں کی, جو چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, تو یہ کہنا میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ہم لوگ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے, ہم اس طرف سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ ایک انسانی المیہ ہوگا. اسی لیے افغانستان میں آج حالات یہ ہوئے ہیں کہ میری کل پرسوں بات ہو رہی تھی, صدرن افغانستان میں ٹھنڈ وہاں بھی اچھی خاصی پڑتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا, کنداری ہوا چلتی ہے باقاعدہ وہاں پر, جو کراچی تک محسوس ہوتی ہے. سردی کی وجہ سے, دوائیوں کے ختم ہونے کی وجہ سے, جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے, جو انٹرنیشنل NGOs, NGOs جن کو مختلف دنیا سپورٹ کر رہی تھی, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو چل رہے تھے, ان کے ختم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تنخواہیں ملنی بند ہو گئی ہیں. اس لیے بے روزگاری کا عالم بہت جس کو کہتے ہیں وہ عالم ہے جو میں اور آپ نہیں سوچ سکتے. ان حالات میں وہاں پر اگر ہم یہ سوچیں کہ وہاں کوئی نارمل زندگی گزر رہی ہے تو میرا خیال ہے ہم لوگوں میں اب نارملٹی ہے. اوپر سے ناردرن افغانستان وہ ٹھنڈا علاقہ ہے, کابل سے اوپر, ہندوکش سے اوپر جب آپ جائیں تو یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سنو کلیڈ, خاص طور پر اگر آپ بدخشان اور پنجشیر اور یہ تخار والے علاقے یہ دیکھ لیں, یا ایون مزار شریف دیکھ لیں, ہرات میں برف پڑتی ہے, باقی جگہیں چھوڑیں. اب ان علاقوں کو اشد ضرورت ہے ونٹرائزیشن پیکیجز کی, جس میں کمبل بھی ہوں, جس میں لوگوں کے لباس بھی ہوں, ہر ایک چیز. تو حالت اچھی خاصی نازک ہے وہاں کی, یہ پہلی چیز آپ کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, میں آپ کی اس بات کو جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اسی بات کے اوپر ایاز وزیر صاحب آپ سے میرا سوال ہوگا, میں ایک بریک لوں گا, بریک پر جانے سے پہلے یہ جو اجلاس ہوا, تمام عہد و پیما ہوئے, تمام چیزوں کی جو ہے وہ سب نے ایگری بھی کیا ہے, فنڈ بھی بنا لیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس طریقے سے اسحاق خٹک صاحب نے بتایا کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ والی ہے, آج کے اجلاس کے بعد افغانستان کے عوام کو کیا فائدہ پہنچنے جا رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایاز وزیر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے سوال پوچھا کہ آج کے اجلاس کے بعد افغانستان کے عوام کو کیا فائدہ پہنچنے جا رہا ہے؟ دیکھیے, فائدہ تو میں سمجھتا ہوں سائیکولوجیکل تو یہی ہے کہ OIC نے اچھا فیصلہ کر لیا, ہماری انسانی ہمدردی کے تحت مدد کی جائے گی, انہوں نے کہا ہے. تو اور دوسرا پولیٹیکل فائدہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ کتنا بھی کہے
OIC का जाहिर बात है 57 मुल्क हैं इसके मेंबर, और इनका भी खासा असर होता है। एक फैसला मुश्तरका कर लिया तो उसको अमेरिका सरकार टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो रास्ता जरूर देगा कि अफगानिस्तान के अंदर इंसानी हमदर्दी के नीचे जो फंड्स जाती हैं, जिनको जाना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होता, तो वो बैंकों को इजाजत देंगे। और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के अपने जो मुंजमद किए हुए फंड्स हैं अमेरिका में 9.5 बिलियन, उनको भी खोल देंगे कुछ अरसे बाद। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अमेरिका ने खुद भी तो ऐलान किया है इंसानी हमदर्दी के तहत कुछ फंड, शायद 450 मिलियन का ऐलान किया था। जर्मनी के अंदर भी उनके कुछ फंड्स मुंजमद है, वो भी वागुजार हो जाएंगे। तो अमेरिका रास्ता तो देगा, लेकिन उसके लिए एक फेस सेविंग चाहिए थी, वो मेरा ख्याल है OIC अच्छी तरह प्रोवाइड कर राइट। यानी आपने कहा कि रास्ते देना चाहता था लेकिन एक फेस सेविंग चाहिए थी, और आज के होने वाला ये गैर मामूली और बहुत ही तारीखी इजलास जो है वो इस फेस सेविंग में मददगार साबित हो सकता है। मुश्ताक यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा जरा सा कि आप बड़े इन चीज़ों को रिपोर्ट करते रहे हैं, देखते रहे हैं। पहली बात तो ये कि OIC का ये जो गैर मामूली इजलास, एक तारीखी इजलास और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात की यहाँ पे पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया। सहाफती निगाह से आप इसको किस तरह से देखते हैं कि मजमूई तौर के ऊपर, जैसे कि एयाज साहब ने कहा, अमेरिका को एक फेस सेविंग चाहिए थी और आज के इजलास के बाद वो मददगार साबित हो जाती है कि वहां पे वो इसके लिए इमदाद कर सके। आप इसको किस तरह से देखते हैं आज के इजलास को? जी बहुत शुक्रिया। मैं खुद आज इस कैंपस में मौजूद था सुबह से, और मैंने तमाम तकारीर सुनी है फॉरेन मिनिस्टर की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की भी। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा एक फोरम मिला है, और ये देखिए इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाए कि 41 साल बाद OIC की मीटिंग होती है पाकिस्तान में, और वो भी अफगानिस्तान के मसले पे होती है। हालांकि इससे पहले इस रीजन में और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत बड़े वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने हद से बढ़कर अफगानों का और अफगानिस्तान का केस लड़ा है, और कुछ हद तक मेरे ख्याल में हमने वो हदूद भी पार की है। लेकिन अब देखिए खुद कि आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी तकरीर में 3 मरतबा जिक्र किया, अमेरिका को उन्होंने मुखातिब किया कि आपको रोल अदा करना पड़ेगा, आप जो है इसका पहल करें। और ये जो अफगानों की वहाँ पे पैसे उन्होंने मुंजमद किए हैं, तकरीबन 9.5 बिलियन डॉलर है, तो आप इनको वापस कर दें ताकि अफगान अवाम की पनाह महफूज से खर्च हो। तो आज का जो फोरम था ये इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद पहली मरतबा ये हुआ है कि दुनिया और स्पेशली मुस्लिम ममालिक में अफगानिस्तान के मसले को संजीदगी से महसूस किया जा रहा है। और उसकी वजह यह कि सऊदी अरब ने ज़्यादातर इतलात है कि इसको बहुत ही सपोर्ट किया है, उन्होंने इनिशिएट किया था इस एरिया को पाकिस्तान के बाद। और इसकी फिर एक और जो सिग्निफिकेंट है वो ये है कि खुद अमरीकी नुमाइंदगान भी वहाँ पे थे, जापानीज भी थे, चाइनीज भी थे एज ऑब्जर्वर्स, और ख़ुद तालिबान का वफद भी मुल्ला अमीर खान मुत्तकी जो है वो मौजूद था इस कॉन्फ्रेंस में। तो प्लेसेस तो बहुत हुए हैं, और डेवलपमेंट ये है कि लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो गलती कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मदद हो, लेकिन वो समझते हैं कि अगर वो अफगानिस्तान की मदद करते हैं, अफगानों की मदद करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तालिबान की गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो आज ये जो कॉन्फ्रेंस थी, तो ये अमेरिका के इमापी हुई है, इनको सपोर्ट हासिल थी, इसलिए वो वहाँ पे बैठे रहे। इस तरह राइट, बिल्कुल ठीक। मुश्ताक साहब, आपने जो बात की, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ जरा आता हूँ। ये जो बात हम कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुरुम्मीद तो हैं सब, और जिस तरीके से मुश्ताक साहब भी ये बात कर रहे हैं कि अगर मदद होती है अफगान अवाम की, अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों की, तो ये तासुर भी जाता है कहीं कि ये जो तालिबान हुकूमत है उसकी मदद हो रही है। अभी भी आपको कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं? यानी इतना सब कुछ प्लेज किए जाने के बाद, इतने वादे हो जाने के बाद, एक जिस तरह से याद साहब ने कहा एक फेस सेविंग अमेरिका को चाहिए थी, अभी आपको कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं या आप समझते हैं कि मामला अब हल होने की तरफ चलेंगे?
نہیں فرید نہیں، دیکھیں اتنی جلدی اس معاملے کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا. ٹھنڈا کیوں نہیں پڑے گا؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں حکومتیں اور ملک امداد سے نہیں چلتے. حکومتیں اور ممالک جو ہیں وہ فائنینشیل ایکٹیویٹی، جس کو ہم اقتصادی جو حالات ہیں ان کے اپنے اندرونی، ان سے چلتے ہیں. ممالک کو امداد کے دے کر آپ ان کو بھیک منگا تو نہیں بنا سکتے نا. آپ کب تک دیں گے اور کیا کیا چیزیں دیں گے اور کیوں دیں گے، کب تک؟ اس کے لیے آپ نے افغانز کو الاؤ کرنا ہے. افغانز کو کیسے الاؤ کرنا ہے؟ افغانستان کو آپ نے فائنینشیل امبارگو میں رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہیں، فائنینشیل ایل سی وہاں نہیں کھلتی ہے، کاروبار وہاں نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ پیسے نہ بھجوا سکتے ہیں نہ منگوا سکتے ہیں افغانستان میں. نہ افغانستان سے کوئی چیز سامان باہر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالرز نے موو کرنا ہے، اور ڈالر موو کرتا ہے نیو یارک کی مرضی سے، اور نیو یارک کے اندر سے موو کرتا ہے. جب تک بینکنگ سسٹم جو ان کا اس وقت بند پڑا ہوا ہے اس کو نہیں کھولا جائے گا، افغانستان میں یہ جتنی امداد جو آئی ہے، یہ امداد کس صورت میں آئے گی؟ ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کس صورت میں آئے گی؟ کیا وہاں پر وہ لوگ کیش بھجوائیں گے؟ کیش کیسے بھجوائیں گے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، سامان بھجوائیں گے تو وہ رستے ٹھیک ہے آ جائے گا، پاکستان کے رستے آ جائے گا، ایران کے، سنٹرل ایشیا کے رستے بائی ایئر آ جائے گا. یہی سارے مسائل ہیں. ان سب مسائل کا حل کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ وہ اس چیز میں پوشیدہ ہے کہ افغانستان کو ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کی اجازت دی جائے. تو یہ جو بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ ہے، یہ جو فوڈ پروگرام افغانستان کے لیے ہے، فائنینشیل اور بینکنگ چینلز کا کھلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل انوائے فار افغانستان ہے، اور پھر یو این اور او آئی سی کے درمیان جو یو این کی ایجنسیز ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے، مزید مربوط تعلق اس کے اندر اعادہ کیا گیا آج کے اس قرارداد کے اندر. یہ تمام چیزیں تو شامل ہیں اس کے اندر. نہیں، شامل تو ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یو این کی آرگنائزیشن آ گئی ہیں، وہ اسلامی ممالک آ گئے ہیں، سب لوگ دے رہے ہیں، لیکن ان سب کے لیے چینل تو آپ کو کھولنا پڑے گا نا. جو امریکہ کھولے گا وہ چینل امریکہ کو کھولنا پڑے گا. بھی وہی جو ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے اس کو فیس سیونگ کے طور پر اور اسے لاؤ کیا تو امریکہ کو ابھی نیکسٹ سٹیپ لینا پڑے گا. اور نیکسٹ سٹیپ یہی لینا پڑے گا کہ وہ افغانستان کے جو 9.5 بلین ڈالرز ہیں، ایک تو اس کو ریلیز کرے گا، دوسرا ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو اوپن کرے گا. بینکنگ سسٹم جب تک اوپن نہیں ہوگا اس وقت تک ان تمام اقدامات کا امپیکٹ نہیں ہوگا. رائٹ ہو گیا. یعنی آپ نے کہا بینکنگ سسٹم کو اوپن کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ امداد تو جتنی بھی آ جائے، جہاں سے آ جائے، صرف امداد کے اوپر ممالک نہیں چلتے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ جائیں گے اور اسی چیز کے اوپر بات کریں گے ذرا سا. یہ جو بینکنگ چینلز ہیں، اس کو اگر ان لاک کرنے کی بات ہے، اس کو کھولنے کی بات ہے، وہ کون سی بڑی رکاوٹ ہے جس کے تحت اب تک یہ کھل نہیں پا رہا ہے؟ ایک کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. ریاض وزیر صاحب، یہ جو بینکنگ چینلز ان لاک کرنے کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے، اس سلسلے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ رکاوٹ تو میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے سوائے امریکہ کے. دیکھیں سینکشن دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو بینکوں پہ امریکہ نے لگا لیے یک طرفہ، یا جو افغانستان کے اپنے جو ڈالر ہے امریکہ میں اس کو فریز کیا. اس میں تو امریکہ کی اپنی مرضی ہے، وہ جب بھی کھول دیں تو کھل گئے. دوسرا سینکشن جو یو این نے لگائے ہیں طالبان کے اوپر کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، یا طالبان کے کچھ ممبروں کے سر کی بھی شاید قیمت کی سینکشن دی ہے، تو وہ یو این ہی واپس لے سکتی ہے. اس میں P5 ممبر سارے شامل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی اتنا مشکل مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر P5 کو یہ اعتراض ہوتا، یہ میں اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوں، کہیں سے سنا نہیں ہے، تو اگر ان کو اعتراض ہوتا کہ طالبان کی حکومت کسی حالت میں بھی ہم نہیں مانتے، تو وہ یہ OIC کانفرنس میں ان کے نمائندے نہ آتے. تو ان کا یہاں آنا ایک آبزرور خاصی معنی رکھتی ہے. امریکہ کا اپنا نمائندہ جو تھا افغانستان کے لیے، اس نے افغان وزیر خارجہ سے لمبی میٹنگ کی اور بڑے پازیٹیو نوٹ پہ وہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے. تو اثرات تو نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس میں مشکلات نہیں ہوں گے. امریکہ
اس میں مدد اس لیے کرے گا کہ اس کے بغیر افغانستان کی مدد ہو نہیں. اب امریکہ اپنے سعودی عرب نے 1 ارب ریال کا تو اعلان کر لیا, اس طرح باقی ملک بھی اعلان کریں گے کامن فنڈ میں یہ پیسہ آئے گا. تو یہ پیسہ افغانستان کے اندر کیسے جائے گا؟ یا افغانستان کا جو اپنا پیسہ امریکہ میں پڑا ہے وہ افغانستان کیسے آئے گا اگر بینکنگ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ فنڈ آ بھی جاتا ہے, یہ جو پلیج کیا گیا ہے جمع ہو جاتا ہے, تو وہاں جائے گا کیسے؟ جس طرح سے اسحاق صاحب نے بات اٹھائی ہے کہ ادھر یا تو وہ کیش کی صورت میں جائے گا یا پھر وہ سامان کی صورت میں جائے گا, لیکن سوال تو یہی ہے کہ جائے گا کیسے؟ یہی ایک بہت بڑا سوال ہے ریاض صاحب. نہیں, کیش تو نہیں جائے گا, ظاہر بات ہے. اس کے لیے بینکنگ چینل کھولنے پڑیں گے. یہ کوئی 2-3 لاکھ ڈالر تو نہیں ہے کہ میں اور آپ چادر میں لپیٹ کے لے جائے چل پڑے. یہ تو بہت زیادہ پیسہ ہے. یہ تو نہ خچروں پہ لے جایا جا سکتا ہے نہ جہاز بھر کے. تو بہرحال بینکنگ چینل کھولنے کے علاوہ کوئی راستہ امریکہ کے پاس نہیں ہے. وہ کس خوشی میں بینکنگ چینل افغانستان کے اوپر بند کر رہے ہیں. اس سے تو صرف طالبان کو نقصان نہیں ہے, اس سے تو سارے افغانیوں کو نقصان ہے. طالبان کے ساتھ بے شک وہ اپنی ریکگنیشن نہ کرے, حکومت کی ڈیلنگ نہ کرے, لیکن عوام کو تو سزا نہ دے. عوام کے اپنے جو پیسے جو افغانی بیچارے باہر سے اپنے بچوں کو پیسے بھیج رہے ہیں, خود کمائے ہیں, وہ اب کیسے بھیجیں گے؟ وہ کس قانون کے تحت میں وہ روک رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک آپ کا یاز صاحب. اسحاق صاحب, یہ جو چیز ہے اور جو صورتحال ہے, موسم کی شدت ہے, انسانی المیہ ہے, خوراک ہے, ادویات ہیں, سردی سے بچنے کے لیے تمام چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہیں دینے کے لیے معاملات, یعنی یاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر ہیں, اگر ان کی موجودگی بھی اور ان کی ایما پر بھی ہے تو ایک خوش آئند بات ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ارجنسی اتنی زیادہ ہے, ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ سب کچھ فوراً ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوراً ہو سکے گا یا ان تمام معاملات کو حل ہوتے ہوتے کچھ ماہ لگ سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, تھوڑا وقت لگنا چاہیے, یہ میری خواہش ہے. خواہش اس لیے ہے کہ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. افغانز کے لیے افغانز آر رننگ شارٹ آف ٹائم. کتنا ٹائم ہے اسحاق صاحب, یہ مجھے آپ ذرا بتائیے گا, کتنا ویسے ٹائم ہے ہمارے یہ افغانستان کے عوام کے پاس ویسے؟ یار اگلے 3 مہینے میں اگر یہ مسئلے نہ حل ہوئے, میرا اپنا وہ ہے, تو مسائل بہت بڑھ جائیں گے, جس میں انسیکیورٹی خاص طور پہ آئے گی. ہیومن سیکیورٹی تو اپنی جگہ پر, ہیومن سیکیورٹی, لوگ دیکھیں اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو رہی ہیں, ہم نے بھجوائی ہیں, بہت بھجوائی ہیں, لیکن اسپتالوں میں کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہ چاہیے, پیسے چاہیے تاکہ وہ بازار سے جا کر گھی خریدیں اور آٹا خریدیں بھی تو صحیح نا. ہر جگہ تو نہیں پہنچ رہا. اور وہی والی بات ہے کہ یہ جو امداد آئی ہے اس کو بھی تو پہنچنے میں وقت چاہیے. کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ اگر ایک چیز سعودی عرب سے چلنی ہے, ہم ایک جہاز اگر اٹھاتے ہیں گندم کا, سپوز 1000 ٹن ہے, تو 1000 ٹن کو پہنچنے میں باعث وقت تو لگتا ہے نا. تو ایک چیز یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی, ٹائم کم. میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹائم کم ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں نا, اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو رہی ہیں, ٹیسٹنگ کٹس ختم ہو رہی ہیں. گائنی کی سچویشن یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے بعد وہ گائنی کے آپریشنز نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ ان کو وہ ریگولر سپلائیز چاہیے. ایک ٹھیک ہے. دوسری چیز, راشنز دکانداروں کو, دیکھیں ہر جگہ پر آپ امداد پہنچا نہیں سکتے, ایک یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ہر گھر میں امداد نہیں پہنچ سکتی. 4 کروڑ کے قریب آبادی ہے, 3.5-4 کروڑ کے قریب آبادی ہے, 34 ان کے صوبے ہیں, 200 سے زیادہ ان کے ضلع ہیں, گاؤں کتنے ہیں. آپ مطلب یہ ملک ہے یار, ہم ایک شہر کو نہیں سنبھال پاتے, ہم ایک ملک کو امداد کے اوپر سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے میں جو بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہا ہوں کہ افغانیوں کو کام کرنے دیں, خود ان کی اقتصادی حالت کو امپروو کرنے کا, بزنس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک جاتے ایک اور چیز امپورٹنٹ آپ کو بتاتے چلوں. افغانستان کی روزانہ مہینے کی جو نیڈ ہے نا جی گندم کی, وہ تقریباً 1 لاکھ ٹن ہے. چینی ان کو تقریباً 1 لاکھ ٹن چاہیے, گھی چاہیے, تیل چاہیے, لاکھوں ٹن چاہیے, رائس چاہیے لاکھوں ٹن کے حساب سے. یہ جو لاکھوں ٹن ہے یہ امداد سے نہیں, یہ بزنس سے آنا چاہیے.
جب بزنس سے آئے گا تو ہر شخص تک پہنچے گا، اور اس میں وہ چین نہیں ہوتی، سپلائی چین ہم لوگ اکثر بات کرتے ہوتے ہیں، سپلائی چین میں لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پیسے ملیں گے، کاروبار چلے گا، لوگ خریدیں گے، بیچیں گے، اس میں سے پیسے کمائیں گے، یہ سسٹم ضروری ہے۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے ایاز وزیر صاحب، جس طرح سے احساس صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سپلائی چین ختم ہو رہی ہے، چاہے وہ ادویات ہو، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اور صرف امداد سے معاملہ نہیں چل سکتا۔ 3 وقت جو ان کا اپنا اسٹیمیٹ ہے کہ تین ماہ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں نہیں ہوتا تو معاملات بہت حد تک خراب ہو جائیں گے، اور ہیومینیٹیرین کرائسس نہیں بلکہ سیکیورٹی کرائسس بھی پیدا ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا ایاز صاحب؟ جی بالکل، اگر امداد اور یہ چیزیں نہ پہنچے تو پھر تو حالات خراب ہوں گے۔ پھر کب تک طالبان اسی طرح گزارا کریں گے کہ ان کے اقتصاد کے راستے بھی بند ہے؟ اگر وہ اقتصاد کرنا بھی چاہے، ایک تو لوگوں نے ریکگنائز نہیں کیا ان کے ساتھ، جب تک جو ریکگنیشن نہ ہو ڈی فیکٹو تو ہے لوگ، لیکن جو سیکیورٹی کرائسس کی طرف نشاندہی کی ہے احساس صاحب نے، یہ تو ایک بڑا المیہ ہو جائے گا سر، کہ صرف افغانستان کے لیے نہیں، پاکستان، ریجن، دنیا کے لیے۔ بالکل، سیکیورٹی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے۔ دیکھیں وہاں پہ سب دہشت گرد تنظیمیں ابھی بھی ہیں، کوئی نکلے تو نہیں ہے افغانستان کے اندر ہی ہے، داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے، اے ٹی آئی ایم ہے، القاعدہ ہے، سب وہاں موجود ہے، لیکن طالبان نے ابھی دبائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر طالبان خود کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ تو وہ پھر سر اٹھائیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا طالبان کی جو حکومت ہے وہ خود کمزور پڑنے کا اس کا اندیشہ موجود ہے؟ بالکل ہے، اگر باقی دنیا ان کو ریکگنائز نہ کرے اور ان کے اوپر جو امریکہ یا یورپ نے سینکشن لگائے ہیں اقتصاد کے، ان کا اقتصاد کولیپس ہو جائے تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر جن دہشت گرد تنظیموں کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر ہوگا کیا ایاز صاحب؟ یعنی اس کرائسس سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پھر ارلی 90s والی جو حالت تھی وارلاڈزم کا، یہ اس سے بھی بڑا خطرناک کھیل ہوگا۔ اللہ نہ کرے اس میں ہم چلے جائیں، پھر اس میں کوئی نیبرنگ کنٹری خاص کر ہم اور ایران محفوظ نہیں ہوں گے، یہ میں عرض کر لوں۔ یہ تو آپ نے بڑی خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ آپ بجا رہے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی بھی نیبرنگ کنٹری نہیں۔ کیا یہ صرف خطے کی ہمسایہ ممالک کو خطرہ ہے یا پھر پوری دنیا کے لیے خطرہ بن جائے گا؟ دیکھو، جب وہ کھلی چھٹی مل جائے گی دہشت گرد تنظیموں کو تو دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے ممالک ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے جو ان کو پالتا ہے، ان کو اسلحہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، پھر ان مقاصد کی طرف یہ لوگ بڑھیں گے۔ وہ مقاصد شاید امیڈیٹ نیبرز کے اندر ہوں، وہ شاید دوسری جگہ پہ ہوں، تو وہ تو ان کے پیچھے پھر جائیں گے۔ پھر جو بھی ملک اس کے ہٹ لسٹ پہ آ گیا پھر وہاں پہ وہ کاروائیاں کریں گے۔ تو زیادہ امکان یہ ہے، اللہ نہ کرے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسحاق صاحب، لاسٹ کنکلوڈنگ کمنٹ سر، جو ایاز صاحب نے کہا کہ صرف ہمسایہ ممالک کو بڑا خطرہ ہوگا، اور 90s جو سچویشن جو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بدتر صورتحال ہو جائے گی، تو کیا یہ پوری دنیا کے لیے یہ معاملہ خطرہ بن جائے گا؟ دیکھیں، حقیقت ہے جیو پالیٹکس میں انسیکیورٹی بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے پچھلے چند برسوں میں تو نہیں، پچھلی چند صدیوں میں یہ کہوں گا۔ دیکھیں، اگر طالبان، اگر ہم سپوز آج کی جو افغان حکومت ہے، طالبان کی بجائے میں اسٹریٹ اوے یہ لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں، آج کی افغان حکومت اگر اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا یہ جو این ایس اے جس کو ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اگر وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ان کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ جب ان کے پاس ملٹری ہوگی، جب ان کے پاس پولیس ہوگی، اور پولیس اور ملٹری تب آئے گی جب ان کے پاس فائنانس ہوگی، فائنانس تب آئے گی جب امریکہ اجازت دے گا، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ ریونیو جنریٹ کریں گے اور لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں گے۔ رائٹ سر، بالکل، I have to close it sir on this point. Thank you so much sir. بالکل آپ نے درست کہا اس چیز کے اوپر، کیونکہ اس وقت عمل کرنا ہوگا ورنہ تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ برگیڈیئر اسحاق صاحب بہت شکریہ آپ کا، ایاز وزیر صاحب تھینک یو سو مچ، مشتاق یوسف زئی صاحب آپ کو بہت شکریہ، فرید ریز